अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस्लाम के सियासी निज़ाम हुकूमत पे इमाम गज़ाली की अफ़कार की रोशनी में कि गज़ाली इस्लामी सियासत को, निज़ाम हुकूमत को किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं। और ये भी देखेंगे कि इमाम गज़ाली ने रिवाइवल किन किन चीज़ों में किया, और इमाम गज़ाली आज तक जो लोगों के दिलों में, क़ुलूब में, किताबों में, माशरे में ज़िंदा हैं, तो उसकी वजूहात क्या है। इतना बड़ा इमाम, उसकी इनोवेशंस, क्रिएटिविटी और जिस तरह उसने ट्रेडिशनल थॉट को प्रमोट किया मॉडर्निस्टी के अगेंस्ट, और जिस तरह यूनान की फ़िलासफ़ी के अगेंस्ट बम बांध के वो खड़े हुए, और इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इस्लामिक आइडियोलॉजी, कुरान एंड सुन्ना, ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सारी चीज़ों को जिस तरह इमाम गज़ाली ने प्रोटेक्ट किया अपने नॉलेज से, विजडम से, हिकमत से, उस पर आज बहस करेंगे। इमाम अबू हामिद अल गज़ाली ये जनाब 1058 में सूबा खुरासान के ज़िला तोस के मकाम ताहिरान में पैदा हुए। तोस ईरान का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और ये सूबा खुरासान है। खुरासान वही जहाँ मशहद भी है, इमाम अली इब्ने मूसा अर्रिदा अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी है, और साथ ही हारूनिया में इमाम गज़ाली जो है वो मदफून है। मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ उनकी क़ब्र अनवर पे हाज़री का, वहाँ पे फ़ातिहा पढ़ी और देखा कि कितना बड़ा इमाम था। इमाम गज़ाली जो हैं वो 1058, जब वो मिडीवल पीरियड इसको कहते हैं, यानी ये दौर गोल्डन एज ऑफ इस्लाम था, और इस दौर में इल्म में, तहकीक में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तिब में, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन सामने आई, फ़िलासफ़र्स पॉलिटिकल साइंस के आए, थियोलॉजी के एक्सपर्ट इस दौर में आए, मेडिसिन के एक्सपर्ट आए। तो मुसलमानों ने इस दौर में बहुत बड़े बड़े मशाहिर पैदा किए। इब्न रुश्द हों या नसीरुद्दीन तूसी हों, याकूब अल-कुंदी हों, फ़ाराबी हों, इसी तरह अल-बैरूनी, ये सारे लोग उस वक्त उनकी एक सदी में 5-5, 6-6 मुफक्किरीन भी गुजरे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो वन ऑफ़ देम इज़ गज़ाली। तो इनका असल नाम मोहम्मद था, कुनियत जो है वो अबू हामिद, और ख़िताब हुज्जतुल इस्लाम, लेकिन वो तारीख़ में इमाम गज़ाली के नाम से मशहूर हुए। अब यहाँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि गज़ाली क्यों मशहूर हुए, क्या वजह थी। इसकी एक मकाम वजह जो है मकाम विलादत, तो उसकी बजाय गज़ाला है कि साथ का एक कस्बा था, जबकि दूसरी वजह गज़ाला के मादा गज़ाल बमाना काटना के हैं, चूँकि उनके वालिद जो है वो उनका पेशा तिजारत और सोत काटना था, और उनका बुनना, निटिंग के शोबे से वो मुतमस्सिक थे। तो इब्तदाई तालीम तो उन्होंने तोस से हासिल की, फिर नेशापुर से इमामुल हरमैन मोहम्मद अल जवीनी, बहुत बड़े इमाम थे, उनसे तालीम हासिल की। फिर 32 साल की उम्र में आप बगदाद के आला तालीमी इदारे जो कॉलेज था निज़ामिया, उसके मुअल्लिम मुकर्रर हुए, मेंटोर थे। फिर मुख्तलिफ़ स्टेट अफेयर्स के जो पॉलिसी मेकर थे अरकान सल्तनत, वो उनके इल्म फ़ज़ल से बहुत मुतासिर हुए, और अहम उमूर में गज़ाली को कंसल्टेशन में शामिल करते। यानी इमाम गज़ाली वाज द मेंबर ऑफ़ कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ़ दैट एरा, जो उस वक्त के रूलर्स की थी। 36 साल की उम्र में आपने निज़ामुल मुल्क के कत्ल और मलिक शाह की वफ़ात 1092 के बाद फ़क्र की ज़िंदगी इख्तियार की, गोशनशीन हो गए, और दमिश्क में फिर सिलसिला तदरीस दोबारा शुरू किया। वो बिलतरतीब हरमैन शरीफैन, मिस्र और बगदाद में रहने के बाद 1105 में वापस वतन आए, और तोस में एक आपने इंस्टीट्यूट कायम किया, मदरसा कायम किया, ठीक है। और उन्होंने अपनी जो तालीमात थी उसमें शख्सी आज़ादी, ज़ब्त अखलाक, तज़किये नफ्स, अमली एहसान व मुरव्वत, नौजवानों की ट्रेनिंग आपने की, और सादा लो मुल्लाओं के मुहासबे के हवाले से बहुत अहम ख़यालात का इजहार किया। मुल्लाइज़म के उस वक्त के जो चीज़ें थीं उनको एक्सपोज़ किया। इनकी सादा लेकिन पुरकशिश तालीमात में इल्म, दानिश, अमल और फ़िक्री फ़रासत मौजूद है, ठीक है। इमाम गज़ाली जो हैं उनके नज़दीक फ़लसफ़ी जो है वो 3 गिरोहों में तकसीम है। देयर आर 3 टाइप ऑफ फ़िलासफ़र्स। पहली दहरिये, दूसरी तबीयात वाले, और तीसरे इलाहियात वाले। दहरिये जो खुदा के वजूद के मुनकर हैं, किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते, जबकि तबीयून खालिक कायनात पर तो ईमान रखते हैं कि इसका क्रिएटर है वो, लेकिन जज़ा और सदा को नहीं मानते, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, बास बादल मौत और आखरत को, हिसाब किताब को। तो
ان کے خیال میں یہ دونوں گروہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جبکہ تیسرا گروہ الہیوں کا ہے جن میں افلاطون اور سقراط شامل ہیں۔ یہ سچے فلسفی ہیں۔ انہوں نے اس بنیاد پر معاشرے کو انسانی فطرت کے تقاضوں پر معمول کیا، جس میں وہ ارسطو سے متاثر نظر۔ ایرسٹوٹل جو ہے اس نے بڑا انسپائر کیا ہے غزالی کو، اور ان کی تھاٹ میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں، نیچر میں، ٹروتھ میں، اور بہت ساری چیزوں میں۔ وہ مستحکم مکتب فکر کے بانی تھے، اور ان کا تدل استدلال منطقی ہے، ریشنل ہے، آرگومنٹل۔ انہوں نے قرآن اور دیگر تمام الہی صحیفوں کے حوالے جات آرگومنٹس دیے ہیں۔ پھر غزالی کی جو چیدہ چیدہ کتابیں 35 سے زائد تو بڑی مشہور ہیں، ویسے تو انہوں نے بہت سارے ڈاکومنٹ مور دین 100 لکھے، لیکن جس میں نمایاں جو کتب ہیں وہ ہیں المنقذ من الضلال، بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ پھر احیاء العلوم، احیاء فی علوم الدین، التبرک المسبوق، پھر کیمیائے سعادت، ریمارکیبل، کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد، سر العالمین، فاتحۃ العلوم۔ اب جو منقذ من الضلال ہے، اس میں جو سائنسز کی جو امام غزالی نے قسمیں بیان کی ہیں، انہوں نے ہر علم کی تعریف، تعلق اور گروہ پر بحث کی ہے۔ ان کے خیال میں علم آسمانی کتابوں سے حاصل ہوتا ہے جو رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا ہے۔ تو غزالی نے ڈیوائن ریولیشن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام نبوت اور رسالت ہے انبیاء کا، اس کو کنیکٹ کر کے کہا کہ بیسک سورس آف نالج قرآن اینڈ سنہ ہے، جو آج بھی پاکستان میں ہر جگہ اسلامی ملک میں چلتا ہے۔ یہ ٹریڈیشن سے غزالی نے ریکنیکٹ کیا ہے۔ پھر دوسری مایہ ناز کتاب احیاء العلوم ہے، جس کی پہلی جلد میں عبادت یعنی ورشپ ہے، اور دوسری جلد میں عادات، پریکٹسز، ہیبٹس، تیسری جلد میں مہلکات، جو چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، پروہیبیٹڈ، اور چوتھی میں منجیات ہیں، ٹھیک ہے، جو چیزیں آپ کو نجات دیتی ہیں۔ پھر القبر المسبوق سیاسیات و اخلاقیات پر مبنی ہے۔ کیمیائے سعادت دراصل احیاء العلوم کا خلاصہ ہے، اور اس میں معرفت کے ابواب کا اضافہ کرتے ہوئے انسانی ظاہری و باطنی قوانین کا جائزہ لیا گیا۔ پھر کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں سیاسی اصول جو بیان کیے ہیں غزالی نے، پولیٹیکل پرنسپلز، اس میں حکمران کی عزت و احترام کا ذکر ہے۔ اب یہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ اس وقت کے رولر سے یا وہ پریشرائز تھے یا متاثر تھے، مگر ان کی عزت و احترام پہ انہوں نے فوکس کیا۔ کہیں نہ کہیں مسلمان مفکرین بیچارے کچھ تو ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، کچھ نے جان دے دی، کچھ مجبوراً پھر کچھ ایسی چیزیں بھی شامل کرنے پڑیں کہ جو ریلیونٹ شاید نہیں تھیں۔ یہ مختلف لوگوں کا، نقادوں کا ایک جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے۔ سر العالمین میں رموز مملکت اور فاتح العلوم میں علوم کی اقسام اور ان میں سیاست کے عمل کا تفصیلی دخل ہے۔ کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں ان کے امامت و خلافت سے متعلق نظریات، ماوردی، ابو الحسن ماوردی جو حکام سلطانیہ جس نے مارکۃ الآراء تصنیف لکھی جو رول آف گورننس پہ، ان کے جو ہے وہ افکار سے غزالی متاثر نظر آتے ہیں، اور جہاں تضاد پایا جاتا ہے وہ ان کے دور کی سیاست اور خلیفہ کے محدود اختیارات کے باعث ہے۔ پھر ان کی کتاب المنقذ من الضلال، تلون مزاجی سے نجات، متلون مزاج، مختلف گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا، در حقیقت ان نفسیاتی انقلاب کی ترجمانی ہے جو ان کے اندر رونما ہو چکے تھے۔ سائیکلوجیکل ریولوشن آیا تھا غزالی کے ہاں، جو بالآخر اپنے عروج پر پہنچ کر ان کی عظیم تصنیف احیاء العلوم کی شکل میں ظاہر ہوا۔ جو مینٹل ریولوشن، جو تھاٹس کا ریولوشن، جو بحر بے کراں تھا غزالی کے ذہن میں، المنقذ من الضلال سے شروع ہوا اور احیاء علوم پر جا کر اس کا کلائمیکس ہوا۔ انہوں نے اپنی یہ کتاب سیاست کے دوران مکمل کی۔ پھر تبر المسبوق، پگھلا ہوا سونا، ٹھیک ہے، شاہی رہنمائی کے لیے ایک سیاسی اخلاق کی کتابچہ ہے جو اپنے سرپرست ملک شاہ کے بیٹے غیاث الدین ابو شجاع محمد کے لیے لکھا گیا۔ یہ جو تبرک المسبوق ہے، یہ سیاسی اخلاقی کتابچہ ہے۔ کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ غزالی وہ مفکر ہے، ون آف دا دوز پولیٹیکل سائنٹسٹ جنہوں نے رولر کو کہا کہ میں آپ کو پولیٹیکل ایتھکس اور نارمز بتاتا ہوں، تو اس پہ ایک بک لیٹ، یعنی یہ رہنمائی ہوتی ہے انٹلیکچوئلس کی جو ہم سنو ڈیجیٹل پہ بیٹھ کے حکمرانوں کے لیے بھی پالیسی میکنگ نالج دیتے ہیں معاشرے کے لیے، یہ اصل میں کام ہے۔ غزالی نے اس وقت کے حاکم کو کہا کہ تم اپنی پولیٹکس میں مورل ایسنس کیسے لے کے آئے، اس پہ یہ کتاب بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ایک تصنیف سر العالمین،
اسرار دو عالم کی تمہید میں بیان کیا گیا ہے کہ اس دنیا کے کئی بادشاہوں کی فرمائش پر لکھی گئی تاکہ میں ایک لاسانی کتاب لکھوں اور اس کے حوصلوں اور امنگوں کی تشفی ہو سکے۔ اس کتاب میں مقامی رنگ غالب تھا، اس میں بادشاہوں کو بصیغہ جمع مخاطب نہیں کیا گیا بلکہ اے بادشاہ اور اے فرما روا کہا گیا ہے، جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں یہ دراصل خود اس کے اپنے ملک کے بادشاہ کی اس اخلاقی اصلاح کے تھے جو ایتھیکل ریفارمیشن ہے، اس کے لیے غزالی نے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن بڑی حکمت کے ساتھ ڈیل کیا ہے۔ پھر فاتحۃ العلوم، تعارف علوم، سائنسز کا انٹروڈکشن پہ غزالی نے لکھا، علم کو مختلف شاخوں میں تقسیم کیا اور ان کی تعریف کی۔ پھر کیمیائے سعادت جو احیاء العلوم کی تلخیص ہے، نچوڑ ہے، اقتصاد فی الاعتقاد، عقائد میں اعتدال جو شاہی وقار کی بنیاد پر، عقائد میں اعتدال بڑا خوبصورت کام ہے غزالی کا۔ پھر کتاب الوجیز، فقہ یا کینن لا پر ایک کتاب ہے، بڑی امپورٹنٹ، انسانی زندگی کے سیاسی پہلوں کے حوالے سے بے شمار کام ہے جس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ پھر سائنسز کو، علم کو جو غزالی ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو تعلق ہیں، ایک کا تعلق دین سے اور دوسری جس کا تعلق دین سے نہیں بلکہ علم النفس، علم الاخلاقیات، سیاسیات اور ما وراء الطبیعات وغیرہ کا تعلق دین سے ہے۔ سیاسیات علوم دین میں سے ہے اور اس کا سرچشمہ آسمانی صحیفے اور اسلاف کے اقوال ذریعے۔ غزالی کے نزدیک سیاسیات کا مرکز اور بنیادی چشمہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، اور سنت مصطفیٰ ہے، اقوال صحابہ و تابعین اور ائمہ و محدثین ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی سیاست کا اوریجن جہاں سے ماخذ ہے وہ قرآن و سنت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نفس کی احوال ہم پہلے بیان کر چکے، نفس کی اصلاح، ٹھیک ہے، پھر تدبیر منزل، گھر اور فیملی کی اصلاح، پھر سیاست مدن، پورے معاشرے اور ملک کا نظام و نسق۔ یہ تین قسمیں قرآن اور سنت سے ثابت ہے اور اسے غزالی نے انڈوس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر علم سیاست، وہ غزالی کہتے ہیں کہ جو مملکت کے نظم و نسق پر مذہبی اور روحانی امور سے بحث کرتا ہے۔ سیاست وہ علم ہے کہ ریاست کو مذہبی، اسپریچول اور ریلیجس اینگل سے کیسے ڈھالنا ہے، یہ سیاست ہے۔ یعنی سیاست جو ہے وہ پورے ملک کے انتظام کو روحانیت اور مذہبی دائرے کے تحت لانے کا نام ہے۔ اب آپ دیکھ لیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ اور سیاست کا علم انسان کو دین و دنیا میں فلاح عطا کرتا ہے، یعنی بوتھ لائف ایئر آفٹر اور دنیا دونوں میں فلاح پانی ہے تو سیاست کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ سیاست ایک پاکیزہ علم ہے، لیکن ہمارے یہاں پریکٹسز ہے وہ یہ سیاست کر رہا ہے، وہ نیگیٹیوٹی میں جہالت کی بنیاد پر پورٹرے کیا گیا، یہ ہمارے حکمرانوں کی جو ہے بدعنوانی، کرپشن اور پریکٹسز کی وجہ سے۔ اس کے بغیر انسان کے درمیان تعلق پیدا نہیں کرتا، نہ اچھی زندگی۔ پیپل ٹو پیپل انٹریکشن بھی پالیٹکس ہے۔ دین اور حکومت جڑواں بچوں کی مانند ہیں، سیاسی حکومت کی نگہبانی کرتی ہیں۔ دین اور حکومت یہ جڑواں جو ہے بچے ہیں جو سیاسی حکومت کی نگہبانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دین اور حکومت جدا نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے لیے غذا، لباس، مکان اور باہمی ضروری تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے۔ غزالی کہتے ہیں کہ سیاست کے تین مدارج ہیں، 3 سٹیجز ہیں پالیٹکس کی۔ ایک انبیاء کرام کی سیاست، پروفٹس کی، جو بلند ترین ہے اور ساری زمین کو احاطہ کرتی ہے۔ اس میں نبی کا ہر حکم ہر شخص کے ظاہر و باطن میں لائق تعمیل و اطاعت، انکنڈیشنل اوبیڈینس جو ہے وہ پروفٹس کی۔ نمبر 2 خلفاء و سلاطین کی سیاست، جس کا دائرہ صرف ظاہر تک محدود ہر شخص پر غالب ہوتا ہے، وہ کنڈیشنل ہے کہ وہ قرآن و سنت کو فالو کریں تو تب، یہ ماوردی نے باقیوں نے بھی کہا۔ تیسری وائز کی سیاست جو عوام کے باطن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وائز، مبلغین، داعین، یہ بھی پولیٹیشنز ہیں، یہ ریلیجس پولیٹیشنز ہیں اور یہ باطن کی اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ سیاست کا مطلب ہی اصلاح ہوتا ہے۔ تو غزالی نے بڑی خوبصورتی سے وہ سارے داؤ پیچ ختم کر دیے، غلط فہمیاں جو ہونی چاہیے۔ پھر غزالی کے نزدیک معاشرہ 3 طبقات میں، کاشتکار اور دیگر اہل حرفت، فوجی اور اہل قلم۔ ان کے نزدیک تیسرا طبقہ اہل قلم 2 طبقوں پر فوقیت رکھتا ہے، چونکہ اہل قلم پالیسی میکرز ہوتے ہیں، علم کا شعور دیتے ہیں۔ اور غزالی کے نزدیک جو فوج ہے، فوجی، اگر ریاست کا دفاع کمزور ہو جائے، فوجیوں کا بجٹ کم ہو جائے تو ریاست کمزور ہو جاتی ہے، پھر اسے قرضوں کے بوجھ تلے آنا پڑتا ہے، پھر دوسرا ملک یلغار کر سکتا ہے۔ تو اسٹریٹجک ڈیفنس پہ غزالی نے بڑا فوکس کیا۔
پھر کاشتکار والے حرفت اسکلڈ جو پرسنز ہیں اس کو غزالی نے ٹاپ پہ رکھا. یہ کسی بھی ملک کی اس وقت 1058 میں غزالی یہ کہہ رہا ہے، آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں کہ اسکلڈ جو ہے مین پاور ہیومن ریسورس کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر نظام حکومت، غزالی کے نزدیک شخصی حکومت بہتر ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بلکہ بشرطے خلیفہ کلی اختیارات کا حامل اور مطلقاً انانو و انصاف کے ساتھ بام مشاورت کے ذریعے کاروبار چلائے. جو تکمیل پاکستان بھی بات کرتی ہے شخصی حکومت، یعنی خلافہ ماڈل شورا کے ساتھ، جو مجلس شورا ہو، وہی غزالی کی فلسفی ہم لے کے چل رہے ہیں. حکومت شعبوں اور ان کے نگران افسران کی باقاعدہ نگرانی کرے، بدعنوانیوں کو جنم نہ دے، اور قاضی الحسبہ، قاضی عام، قاضی المظالم، یہ سارے بر وقت جو ہے وہ جوڈیشری کو جو ہے پیوریفائی بھی کریں اور لوگوں کو انصاف فراہم کریں. ٹھیک ہے. پھر سلطان کی اہمیت پہ بات کی. غزالی کے نزدیک جو ہے وہ ملک کی آبادیاں، ایک تو ہے کاشتکار، دہقان اور دستکار، اہل سیف، جنگجو، پھر اہل قلم، اعلیٰ درجوں کے لوگوں سے رقم لے کر دوسرے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں. پھر غزالی اقتصادی تبادلے کے کچھ انتہائی جدید نظریات پیش کرتے ہیں، جیسے تبادلہ جنس ہے، اشیاء کے قدیم رواج کے مقابلے، متعین سکہ کی زبردست برتری، اندرونی بیرونی تجارت میں اشیاء کے نقل و حمل کی اہمیت واضح کرنا. پھر دو فلسفاتی، دو دھات والی اور سہ فلزاتی، تین دھات والی سکہ سازی پہ بھی غزالی نے بحث کی. پھر ریاستی تصور کا امتزاج، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ باہمی مربوط ہونا چاہیے، عوام کا اور ریاست کا باہمی تعلق ہو، ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہ اپنے فرائض ادا کریں ملک کی سلامتی کے لیے، ترقی کے لیے، اور ریاست جو ہے وہ ان کے حقوق کا خیال رکھے، بنیادی انسانی ضروریات، رائٹ ٹو ول، ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، جاب اپارچونیٹی. تو امام غزالی نے جو کنٹریبیوشن کیے ہیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور حکمرانوں کو گشت کرنا چاہیے. اس وقت گھوڑے پہ گشت سے مراد غزالی کی ہے کہ خبر گیری کرنی چاہیے، اور حکمران کے مشیر وہ ہیں جو اطلاعات پر گرپ رکھتے ہوں، انفارمیشن کو، کمیونیکیشن سکلز کو جانتے ہوں، اور صحیح خبر حکمران تک دیں کہ کہاں خرابی ہے، کہاں بہتری کی گنجائش ہے. پھر غزالی جو ہے وہ مشاورت پر زور دیتے ہیں. ٹھیک ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ خلیفہ تو ہو مگر اس کی کونسل میں اصحاب عقد ہوں، جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں، ماہرین ہوں، وہ اپنے فرائض انجام دیں. تو امام غزالی نے بڑے امپورٹنٹ طریقے سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. تو اسی پیرامیٹرز پہ ہم اسلام کے پولیٹیکل جو ایسنس ہے اس کو پاکستان میں بھی رائج کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.